सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान में जिस तरीके से आपको पता है कि फसलों के हवाले से जो तबाही आई, जिस तरह सैलाब आए, जिस तरह हमारी ज़मीनें, ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो हैं वो बर्बाद हुई और आज तक जो है वो हम उन पर कुछ काश्त नहीं कर पाए, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। उसकी वजह ये है कि अगर हम अपनी ज़मीन को ज़रख़ेज़ नहीं बनाएंगे या ऐसी रफ़ ज़मीन जिसको हम कारामद नहीं बनाएंगे तो फिर आगे हम क्या खाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो ज़रई ज़मीन है उस पर हमने जो है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी, जो हमारी ज़रई ज़मीन थी वो आधी जो है वो सैलाब की नज़र हो गई और इस पर जो है वो अभी तक कोई काम नहीं कर पाया महकमा ज़राअत। लेकिन इस हवाले से क्या अपडेट हो रही है और हुकूमत पंजाब ने जो है वो इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं, इस हवाले से आज जो है वो मैं आपको कुछ चीज़ा बातें बताऊंगी कि कपास के हवाले से और गंदम के हवाले से कुछ खास इनिशिएटिव लिए गए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से और बताया ये गया है कि इसकी जो एकड़ पैदावार है उसमें इजाफा भी किया जाएगा और साथ ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी जो कपास नहीं उगा रहे हैं या कपास की जो पैदावार पाकिस्तान में कम हो गई है, इसकी वजूहात क्या है, इसको भी जो है वो परखा जाएगा। साथ ही बताया जाता है कि साल कपास की जो बुआई का हदफ है वो 50 लाख एकड़, जबकि पैदावार का हदफ जो है वो 82 लाख से ज़ायद मंजूर कर लिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस को मुकम्मल कैसे किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है, जो पाकिस्तान की ज़रई हालत है वो इस तरह से स्टैंड नहीं कर रही कि जिस पर हम ये बात कर सके कि आने वाले कल में हमें जो है वो ज़राअत के हवाले से हम बड़े मुतमईन हैं या हमें कपास की जो है वो फसल बड़ी शानदार मिलेगी। ये कुछ वक्त लेगा, उसके बाद जाकर जो है वो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। आज से अगर आप 40 साल पहले चले जाएँ तो उस वक्त कपास जो है पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फसल हुआ करती थी और मुख्तलिफ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कपास से बने हुए जो चीज़ें थी, जो रेशम था, जो कपड़ा था, वो फ़रोख्त किया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि हम कपास को उगाने में एक तो बहुत हमने देर कर दी है, कपास की ज़मीन हमारे पास मुयस्सर नहीं है और कपास की ज़मीन पर हमने दूसरी चीज़ें काश्त करना शुरू कर दी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस पर हुकूमत पंजाब जो इनिशिएटिव ले रही है उस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल ने। आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर पंजाब में कपास की बहाली एक्शन प्लान 2023 में अमल दरामद के लिए तमाम वसाइल बुए कार लाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। इस साल कपास की बुआई का हदफ 50 लाख एकड़, जबकि पैदावारी हदफ 82 लाख से जायद है, जिसमें जनूबी पंजाब का हिस्सा 91% है। कपास के ज़ेरे काश्त रकबा पैदावारी हदफ के हसूल के लिए तमाम इदारों को कौमी जज्बा के तहत जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कपास की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से बुआई से कबल 8500 रुपये फी मान इमदादी कीमत मुकर्रर की गई है। सूबा भर में गंदम की गैर कानूनी जखीरा शुदा बोरियां बरामद करके महकमा फूड के गोदामों में मुंतकिल कर दी गई हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ मजीद शिकंजा भी कस लिया गया है। सूबा भर के तमाम इजला में वाक़या सर्किट हाउसेज को बिजनेस मॉडल के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। नाज़रीन, सबसे ज़बरदस्त बात जो इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से हुई है, जो इनिशिएटिव लिया गया है, वो ये है कि कपास की फसल के लिए जो इसमें मुनाफा बख्श इसको बनाने के लिए हुकूमत ने कम से कम 8500 रुपये फ़ी मन इमदादी कीमत जो है वो इसकी मुकर्रर कर दी है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँ कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल करते हुए ज़िलाई इंतज़ामिया ने गंदम के हवाले से जो गैर कानूनी मुंतकिली हो रही थी और जो चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी उस हवाले से भी बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए हैं और इस हवाले से भी जो है वो कार्रवाइयाँ आने वाले वक्त में हमारे सामने आएंगी। अब बात यह है कि ये चीज़ें जो है वो ऑन एंड ऑन होती रहती हैं, इस पर जो है वो अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त में जितनी हमारी तादाद है, जितने हमारे पास अवाम है, उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास चीनी हो या गंदम हो या कपास हो, वो वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये आ रहा है कि ज़रई ज़मीन को दोबारा ज़रखेज़ कैसे बनाया जाए और इस पर कपास उगाने की जो तैयारी की जा रही है उसमें कौन कौन सी जो है वो पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा गया है, इस पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी, बताएंगे और तफसीलात से हमें आगाह भी करेंगे कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने क्या क्या हिदायत जारी की हैं कपास की फसल को सेफ करने के लिए, फी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए, ये क्या मामलात है। जी उस्मान बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
یہ جو ابھی کپاس کا جو ایشو ابھی چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج سے اگر آپ 40-50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو کپاس کو ایک اہم جزو کے نام پہ جانا جاتا تھا، لوگ اس کی پہچان رکھتے تھے اور اس کا جو اگانے کا سلسلہ ہے وہ بہت ہی بہترین تھا اور بڑے بڑے ایکڑوں پر اس کی فصل لگائی جا رہی تھی۔ لیکن جوں آبادی بڑھتی گئی، جہاں پہ ویران علاقے تھے، جہاں پہ جنگلات تھے، جہاں پہ اس طرح کے معاملات تھے، وہاں پر لوگ قابض ہونا شروع ہو گئے اور یہ فصلیں جو ہے نا بہت کم ہونا شروع ہو گئیں۔ اب یہ جو کپاس ہے یہ ایک بہت ہی ہمارے ملک میں اہم چیز ہے۔ اب یہ ہوتا کیا اہم چیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کپاس سے کتنا شاندار کپڑا پاکستان میں بنا کرتا تھا۔ پاکستان کا کپڑا انٹرنیشنل لیول پر اتنا زیادہ مشہور تھا کہ کوئی اور ملک اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہم کپاس شاندار طریقے سے یہاں پر اگاتے تھے، لیکن آج یہ وقت ہے کہ ہم کپاس جو اگاتے ہیں اس کو بوریوں میں بند کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے اور پھر وہ ہمیں جو ہے وہ اس کو کپاس کو جو ہے وہ کپڑے تک لانے کا جو پروسیس ہوتا ہے ان کا، وہ پھر مہنگے داموں جو ہے وہ اس کو فروخت کرتے ہیں۔ جو پاکستان نے کرنا تھا وہ انٹرنیشنل لیول پر آپ نے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں نا یہاں پر آپ کی جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی کہ آپ نے کپاس کی فصل کو تباہ کر دیا۔ اب انیشیٹو لیں گے بھی تو اس کو دوبارہ سے اس پیداوار کو بڑھانے کا بڑا وقت لگ جائے گا۔ دیکھیں پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جو پاکستانی اس نعمتوں سے محروم ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں جتنی بھی نعمتیں ہیں زیادہ تر باہر چلی جاتی ہیں، آؤٹ آف کنٹری چلی جاتی ہیں، جو ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ جو کپاس کا مین ایشو ہے یہ بن تو پاکستان میں رہی ہے، اگ پاکستان میں رہی ہے، مختلف کنٹریز میں بھی اگ رہی ہے، لیکن یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ان کو سپلائی دے دیتے ہیں، یہ یہاں سے کپاس کو اسی طرح گانٹھ میں بند کر کے اس کے بڑے بڑے بیگ بنا کر اس کو پارسل کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا ایز اٹ از جو ہے وہ باہر ٹرانسفر ہو رہی ہے چیز، اور جو کہ کتنا نقصان ہے پاکستان کا۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں، اب اس کی مینوفیکچرنگ کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپاس کو آپ کو جو ہے نا وہ داغے کی شکل میں یہاں پر سپلائی کر دیتے ہیں، جو مختلف یہ ٹیکسٹائل ملوں کے اندر جاتا ہے، جس کے بعد وہ اس کو کپڑا بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، لیکن ان کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ان کا فائدہ یہ یہودی لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ آؤٹ آف کنٹریز اٹھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں سب سے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں یہ چائنا، جاپان، انہوں نے کم ہی عرصے میں اپنا نام ایک دنیا کے اوپر اجاگر کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کیونکہ ان کے جو معاشی حالات تھے انہوں نے وہاں پر اپنی بجلی ایک سرکل کے اندر فی گھر کو سپلائی دینا شروع کر دی کہ آپ اتنے ہمیں چارجز دیں، آپ دن رات کام کریں۔ اب ہوتا کیا ہے نا اسٹریٹجیز بنائی، پالیسیز بنائی، یہاں پہ ہم نے کیا کیا، یہاں ہم نے جو ہمارے پاس لگی لگائی چیزیں تھی وہ بھی خراب کر دی، وہ بھی کر لیں۔ جو زرعی زمین ہمارے پاس تھی جہاں ہم کپاس اگا سکتے تھے، گندم اگا سکتے تھے، گنا اگا سکتے تھے، وہ سب ہم نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ اور ہم نے چینی کی قیمتوں میں بھی اضافے کرنے کے سوچ لیا، پھر ہم نے گندم کو بھی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، گندم کی منتقلی بھی شروع ہو گئی کہ بوریاں بھر بھر کے گندم کی جو ہے وہ سٹاک کر لی گئی، ذخیرہ اندوزی کر لی گئی۔ اس حوالے سے بھی تو بہت بڑا انیشیٹو جو ہے وہ اس وقت لے لیا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے، آپ کو جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کروایا جاتا، اور اس پہ عمل درآمد جن لوگوں نے کروانا ہے وہی بیچ میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ یہ کام ہو جائے گا؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی، انہوں نے بہت ہی اچھا انیشیٹو اٹھایا ہے اور یہ تمام محکموں کو الرٹ جاری کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سختی سے عمل درآمد کروانا ہے۔ ہر محکمے کی ڈیوٹی انہوں نے لگا دی ہے، اس کے اوپر ایک ایسی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ کچھ ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ آپ دور دراز مقامات پر چلے جائیں، میدانی علاقوں میں چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو کپاس والی فصل بہت ہی مشکل سے نظر آئے گی، کیونکہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرا ہماری ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی، دیکھ لیں وہ اب ڈالر کی جو اڑان ہے، یہی معاملات ہیں، ہمارے پاس کپاس ہی اویلیبل نہیں ہے۔ اگر ہم باہر سے جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں اور باہر سے جو ہے وہ دھاگا ہم جو خرید کر ڈالروں میں یہاں پر استعمال کر کے اس کا کپڑا بنا رہے ہیں تو وہ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، ہر وقت جو ہے وہ اس کے نرخ بڑے ہوتے ہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں مزید جو ہے وہ مہنگائی ہے۔ اس کو اگر آپ ٹیکنیکل نظر سے دیکھتے ہیں نا تو یہ جو کپاس ہے اس آپ نے صرف اس کو بوریوں میں بند کر کے تو دے دیا، لیکن وہ جو آپ نے دیا ہے نا انہوں نے آپ کو تقریباً کئی گنا
पैसे इजाफी करने के बाद वही चीज़ आपको उन्होंने वापस कर दी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका इस्तेमाल हम खुद भी करें? यहाँ पर भी हम हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो बेरोजगारी है, बेच के उसका धागा मंगवा के यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, डॉलरों में इतना जो है वो नुकसान कर रहे हो पाकिस्तान की मैशियत का, भाई यहीं पे फैक्ट्रियां लगा लो, यहीं पर जो है वो एक पूरे प्रोसीजर हो सकता है। पाकिस्तान में क्या पहले नहीं होता था? आज से 30-40 साल पहले जो है वो पाकिस्तान में कपास से यहाँ पर धागा नहीं बनाया जाता था, कपड़ा नहीं बनाया जाता था, बनता था। आज क्यों नहीं बनता? क्योंकि आज इस पर कोई फोकस नहीं है किसी का, आज इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बीच में से हर बंदा जो है वो परेशान है कि कपास गई कहाँ पे। हम आपको बता रहे हैं कि कपास कहाँ पे गई। पूरा सच तो ये है ना कि कपास किधर जाती है। कपास तो वैसी की वैसी जो है वो पैक होकर बाहर चली जाती है। यहाँ पे अच्छा चावल बोया जाता है, वैसे का वैसा पैक होकर बाहर चला जाता है। यहाँ पे अच्छा फ्रूट जो मिलता है आपको, जो ये हम फ्रूट खाते हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान का रफ फ्रूट है। ये बेहतरीन फ्रूट नहीं है, क्योंकि बेहतरीन चीज़ जो है वो हम बाहर भेज देते हैं। चलिए जी, अगर आप बाहर भी भेज देते हैं, आपको उससे ज़रिए मुबादला हासिल हो रहा है, तो फिर तो आपके मुल्क को तरक्की करनी चाहिए ना। लेकिन हमारा मुल्क जो है वो रोज़ ब रोज़ जो है वो गिरता चला जा रहा है, रोज़ ब रोज़ जो है मैशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। बात क्या है कि चीज़ जेबों में जा रही है। मुल्क की मैशत जो है वो तबाही के दहाने पे क्यों खड़ी है? क्योंकि आप मुल्क के खजाने में जमा नहीं करा रहे हैं, आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुल्क का फ़ायदा नहीं हो रहा, आपका अपना फ़ायदा हो रहा है। प्रॉब्लम ये है। अब इस पर कैसे जो है वो चीज़ लेंगे? अब आप देखिए कि कपास की फसल के लिए इमदादी कीमत उन्होंने 8,500 मुकर्रर कर दी बुवाई से भी पहले, तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने पहले से ही जो है वो ये चीज़ जो है वो ऑन कर दी है। तो आपको क्या लगता है कि अब कपास को लगाएंगे लोग और मज़ीद जो है वो इसमें इजाफा होता नज़र आ रहा है? देखें, जो किसान है ना, इनका इस हमारे मुल्क के अंदर सबसे अहम किरदार है। जो हमें खुराक मुहैया करते हैं, दिन रात वो फसलों के अंदर मेहनत करते हैं, उसको पानी लगाते हैं, उसके ऊपर अपनी दिन रात की जो मेहनत है अपनी पूरी फैमिली लगा देते हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, जो पूरा ख़ानदान है, यहाँ तक कि वो जितने एकड़ पर भी मुहित है, मुख्तलिफ गाँव के लोग वो भी इसमें मेहनत कर रहे होते हैं। और उनकी मेहनत से आज हम इस मुकाम पर हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े आप घर देख रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन को मिल रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि किसानों का जो है ना वो बहुत ही अहम किरदार रहा है शुरू से ही अब तक। अब अगर बात की जाए गंदम की, तो देखें कि पीछे गंदम किस तरह से ब्लैक में फरोख्त हो रही थी। जो माफिया थे, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो की गई है गंदम के हवाले से। तो हाँ जी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उन्होंने तो अपने गोदाम बनने के बाद इसको स्मगल करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। अदर कंट्री में जब ये मुंतकिल करते हैं तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो अनाज हैं, जो बेशुमार नेमतें हैं जो पाकिस्तान से निकल रही हैं, लेकिन उनका फ़ायदा हम उठा ही नहीं पा रहे। अच्छा, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद तो पाकिस्तान हम महरूम हैं, हम बाहर मंगवा रहे हैं चीज़ें। हम यहाँ पर फ्रूट, सब्जियाँ, और इवन हमारे पास एक वक्त जो था कि हरी मिर्च उगाने के लिए जो हमारे पास पता नहीं ज़मीन नहीं थी, हमारे पास कोई मामला नहीं थे, हम हरी मिर्चें भी बाहर से मंगवा रहे थे। टमाटर, आलू, प्याज, ये सब चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं आपकी, जो आप बड़ी आसानी से उगा सकते हैं, वो हमने पाकिस्तान में उगाना ही छोड़ दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देखें, निगलेक्शन है ये एक। आपने इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया, आपने इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल ऐसे अपने ऐसे अलग कर दिया जैसे आपका इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। तो फिर आवाम को खिलाएंगे कहाँ से? अब देखें कि आपके सामने पिछले कई सालों से जो वो वाले मुल्क थे जिनके पास इतनी माइशत भी ठीक नहीं थी और उनके पास पैसा भी नहीं था, वो मुल्क देखें किस कदर तरक्की कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान देखें, हाँ, वो कहाँ से कहाँ चला गया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हर घर में हर शख्स काम करता है वहाँ पे। आप ये देखिए कि ये तो हमारा एक हिस्सा था ना। हमें जो है वो इसका तो चले बहुत दूर क्यों जाते हैं, हम करीब की बात कर लेते हैं ना। वहाँ की एक एक खातून जो कि हुनरमंद है, काम कर रहे हैं, अपने मुल्क की मैशत को जो है वो उन्होंने स्टैंड किया है। आप दुबई को देख लें, आप और जगहों को देख लें, किस तरह जो है वो रियासतें बनी, किस तरह लोगों ने जो है वो तरक्कियाँ की। दुनिया के बेहतरीन तरीन ममालिक में उनका शुमार होना शुरू हो गया। और पाकिस्तान 75 साल हो गए एक ही जो है वो रीढ़ मारते हुए कि यहाँ बुनियादी सहूलतें ही नहीं दी गई, यहाँ जो है वो ज़रूरी ज़मीन को तबाह कर दिया गया। जिस मुल्क को अल्लाह ताला ने माला माल किया हो हर दौलत से, और वो जो है वो ज़रा सी चीज़ों के लिए तरस रहे हो, कितनी बड़ी जो है वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। किसने की? देखें, बरे सगीर में जब यहाँ पे अंग्रेज़ हुक्मरानी करते थे, तब हिंदू, मुसलमान और ये अंग्रेज़ एक बरे सगीर में ही रहा करते थे। लेकिन कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल की जदोजहद के बाद देखें, वो भी तो इंसान थे ना।
انہوں نے اپنا مفاد نہیں سوچا. انہوں نے کس قدر محنت کی, وہ یہاں تک کہ وہ کینسر جیسی موذی بیماری میں بھی مبتلا تھے, لیکن انہوں نے کبھی عوام کو نہیں بتایا کہ میں اس بیماری میں ہوں. لیکن اس کے باوجود جب وہ کمرہ بند کرتے تھے 2 گھنٹے وہ کھانسی کیا کرتے تھے. میں آپ کو قائد اعظم کی بات بتا رہا ہوں, تو وہ 2 گھنٹے کمرہ بند کر کے بغیر کسی کو بتائے وہ اپنا جو ہے نا یہ اس طرح سے وہ کرتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی کس قدر قربانیاں دیں. پاکستان حاصل کرنے کے لیے برِ صغیر میں بہت لڑائیاں کی گئیں, ہندوؤں کے ساتھ جنگیں کی گئیں, یہ انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی گئیں. اب دیکھیں کہ وراثت میں ہمیں جو انگریز کا یہ ریلوے ٹریک ہے وہ دیا گیا, اس میں آپ کتنی بہتری دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کیا بہتری آئی ہے؟ بنا ہوا ہے ایون کہ ہمارے پاس جو بڑی بڑی بلڈنگ اس ٹائم ہے وہ بھی انگریز زمانے کی بنی ہوئی ہیں, خوبصورت ترین, کہ ان کو تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو ٹھیک ٹھاک کرتے رہتے ہیں. تو اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کا ایک عقیدہ تھا, انہوں نے ایک نظریہ دیا تھا عوام کو, ایک سوچ دی تھی جس کے تحت یہ پاکستان ایک الگ ریاست بنی. اور جب یہ الگ ریاست کا تصور رکھا گیا تو اس کے بعد ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی. کیسی بات ہے کہ پاکستان کو برباد کر دیا جن لوگوں نے, جن خاندانوں نے, کچھ خاندانوں نے جنہوں نے برباد کر دیا, ان سے سوال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور اگر ان سے آپ سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کو جواب دینے کی بجائے جو ہے وہ تھپڑ اسید کرتے ہیں. یہ ان کا جو ہے وہ کرائیٹیریا ہو گیا پاکستان میں کہ لوٹ کھسوٹ کے تباہ و برباد کر کے معیشت کو, زرعی زمین کو تہس نہس کر کے اپنے ڈالروں کے چکروں میں اپنی جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو سٹیبل کرنے کے لیے, پاکستان کے لیے نہیں. کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر نہیں نا, جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرنا جانتا, یہ دھرتی, یہ جو ہمارا ملک ہے, یہ ہماری ماں ہے, دھرتی ماں کہتے ہیں اس کو. تو ماں کا کتنا جو ہے وہ حق ہوتا ہے, ماں کی تو حفاظت کی جاتی ہے, ماں کے سامنے تو جو ہے اس کو تو بہتر سے بہترین کی طرف لایا جاتا ہے. اگر وہ بیمار ہو تو اس کے صحیح کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جاتی ہیں. ہم نے تو جو ہے وہ اپنی اس زمین کو, اپنی اس ماں کو جو ہے وہ بیمار کر کے ڈال دیا, ختم کر دیا, کر رہے ہیں. اور ہم اسی پر جو ہے وہ دنگا فساد مچاتے ہیں, ہم اسی پر جو لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ لان تان کرتے ہیں. اور ہمیں احساس نہیں کہ یہاں پہ غریب مر رہا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس زرعی زمین ختم ہو رہی ہے. سیلاب سے جو زمینیں تباہ ہو گئی وہ تباہ ہی رہیں گی, ان کو کسی نے ٹھیک نہیں کرنا. ان کی نااہلیوں کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں, ان کو پتہ ہے کون سے مہینے میں سیلاب آتے ہیں, یہ بند نہیں باندھتے, یہ وہاں پر جو ہے وہ چیزیں نہیں کرتے. غریب آدمی کا نقصان ہوتا ہے, مرتا ہمیشہ غریب آدمی ہے یہاں پہ. کسی امیر آدمی کو کبھی آپ نے مرتے ہوئے دیکھا؟ کسی امیر آدمی کو آپ نے بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھا؟ کسی ایسے بندے کو جو ہے ہاں اے سی بند کر دو, ان کو گرمی میں بٹھا دو, جو ہے وہ یہ اس سے مرنا شروع ہو جائیں گے, 1 گھنٹہ نہیں نکال پائیں گے, ان کو احساس نہیں ہے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں جو ہے وہ دیکھے کیسے کام کرتا ہے کہ کل لیبر ڈے تھا, اور لیبر ڈے میں گورنر پنجاب اور منسٹرز وغیرہ نے ایک تقریب کا انعقاد کیا جو PC ہوٹل میں کی گئی, جس میں عالی شان ایک ہال وہ انہوں نے سلیکٹ کیا اور اس کے اندر تمام جتنے بھی لوگ تھے ان کو دعوت دی. لیکن مزے کی بات سنیں, وہاں پہ کرنل, جنرل, منسٹر, ہاؤسنگ سوسائٹی کے منسٹر اور دوسری میڈیکل کے منسٹر سارے وہاں پہ موجود تھے. لیکن کسی نے مزدور کی خاطر کیا کیا؟ یہ کیا آ کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے تھے؟ مزدور کے حق کے لیے کس نے بات کی؟ کون مزدور وہاں پر آیا تھا؟ کس منسٹر کا بچہ مزدور ہے؟ مجھے بتائیں. اب یہ تو مزدور کا عالمی دن تو گزرے ہوئے, تو 1 مئی کو تھا, 2-3 دن ہو گئے اس بات کو بھی. لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے مزدور کو جا کے کھانا کھلانا پسند کیا؟ کسی ہمارے حکمران نے یہ کہا ہو کہ آج میں اپنا جو پیٹرول کا سارا دن کا خرچہ ہے, میری گاڑی کھڑی رہے گی اور یہ جو پیٹرول کی جو میرا 1 دن کا پیٹرول لگتا ہے یہ میں کسی مزدور کو جو ہے وہ دہاڑی دے دوں گا کہ آج وہ جا کر اپنے بچوں کے ساتھ چھٹی منائے؟ کسی ہمارے حکمران نے یہ سوچا؟ کس ریلیاں نکالی گئیں, ان ریلیوں میں پیٹرول کا, گاڑیوں کا اتنا استعمال کیا گیا, یہ پیٹرول بچا کے 2-2 ہزار روپے اکٹھے کر کے رہنما, وہ چاہے تحریک انصاف کے تھے, وہ نون لیگ کے تھے یا جو بھی تھے, اکٹھے کر کے اور جو ہے وہ جا کر اگر یہ ان مزدوروں کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ پیسہ جاتا تو کتنا ثواب ملنا تھا. انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے جو ہے وہ ڈنکے بجنے تھے, آپ کا ایک نام ہونا تھا, آپ کی ایک پہچان ہونی تھی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون سے لیڈر بنے بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح پاکستان بچے گا؟ اس طرح پاکستان بنے گا؟ غریب آدمی کو آپ مارتے چلے جا رہے ہیں, غریب آدمی کا آپ سوچ نہیں رہے, اس کے نام پہ آپ پیسہ کما رہے ہیں, اس کے نام پہ آپ پیسہ نکلوا رہے ہیں اور اس کو پیسہ نہیں دے رہے. ہمیں یہ سوچنے کی اشد ضرورت ہے کہ کیا یہ وہی نظریہ ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے رکھا تھا پاکستان کا؟ سر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے عثمان, سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ زرعی زمین کو برباد کیوں کیا گیا؟ اس کے اندر دیکھیں کہ جو جنگلات تھے وہ وہاں سے درخت
کاٹے جا رہے ہیں, وہاں سے رات کی تاریخی میں درخت کٹ رہے ہیں, وہ مختلف سپلائی جا رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو ان کے منسٹر بنائے جاتے ہیں, جو آگے محکمے بنائے جا رہے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ نگران حکومت نے نا بہت سارے اچھے کام کیے ہیں. نگران حکومت نے بہت کم عرصے میں آ کے کچھ اہم چیزیں جو ہے وہ ان پہ انیشیٹو لی ہیں, لیکن کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے نا اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, کیونکہ جو اوپر حکومت ہوتی ہے نا اس سے پوچھے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں. جب یہ صوبوں کی بات آتی ہے نا تو صوبے جو بھی انیشیٹو لیتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑوں سے مل کر لیتے ہیں نا. جیسے آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے, آپ اس کے مشورے کے بغیر اگر چلیں گے تو وہ آپ کو نہیں چلنے دے گا, وہ نکال دے گا, وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی نہیں چلنے دے گا. آپ کسی جو ہے وہ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, آپ کسی بڑے سے مشورہ کیے بغیر یا کام کیے بغیر کام کر لیں گے, اس کو یہی چیز کھٹکتی رہے گی, وہ اسی چیز پر آپ کا جو نقص نکال کر آپ کی ٹانگیں کھینچتا رہے گا. یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے, یہ وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم نے حاصل کیا تھا. زرعی زمین دی تھی اس ملک کو, مالا مال کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ عزت سے اپنی زندگی اور روزی روٹی جو ہے پوری کر سکے. یہاں تو روزی روٹی چھن گئی, یہاں تو کپاس ہے, نہ گندم ہے, نہ گنا ہے, نہ چینی ہے, نہ آٹا, کچھ نہیں ہمارے پاس, سب ذخیرہ کر لی گئی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اس ہماری یہ زرعی زمین کو زرخیز کر دیا جائے تو یہ سونا اگلتی ہے. یہ سونا اگلتی ہے, اور پاکستان کے جو حالات ہیں یہ وہ والے حالات نہ رہے. سونا اگلتی ہے اور وہ سونا ہم جو ہے وہ پیک کر کے باہر بھجوا دیتے ہیں, لیکن اور پھر وہی سونے کی چیزیں جو ہے جب بنی ہوئی مینوفیکچر ہو جاتی ہیں, بن جاتی ہیں, تو وہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ ڈالروں میں خریدتے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارے کام ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں جی ڈالر تو ہم جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں نا, ترقی پذیر ممالک کی صف سے بھی نکل گئے. دیکھیں یہ مشینری کیا بہت مہنگی آتی ہے. یہ جتنی بھی ٹیکسٹائل ملوں کے اندر مشینری لگی ہے, جو دوسری یونٹ مشینری چلا رہے ہیں, کیا آپ یہ والی مشینری یہاں پر نہیں لگا سکتے؟ کیا کپاس سے ہم مینوفیکچرنگ کر کے خود دھاگا نہیں بنا سکتے؟ کیا یہاں پر اس کی مینوفیکچرنگ ہونے کے بعد جو مختلف طرح کے کپڑے ہیں وہ نہیں بن سکتے؟ نہیں, سوال یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے, کہ سوال یہ ہے کہ ہم تو کرنا ہی نہیں چاہتے نا. اس کا جواب یہ ہے ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں یہ ہمیں جب تک سوچ ہوتے تو کر رہے ہوتے, ہاں, جب تک سوچ نہیں بدلے گی تب تک ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. تب تک اسی طرح سے کہ یہاں سے فقدان ہے, سوچ کا فقدان ہے. جس دن سوچ بدل لی نا, جس دن کسی دوسرے کا فائدہ کرنے کی ہم نے ٹھان لی, اس دن پاکستان سنور جائے گا. اب ایسے فروٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ وہ ہم صرف نیٹ میں دیکھ رہے ہیں. کیا حقیقت میں ہم نے کبھی دیکھے ہیں؟ ایسا نہ جائے کہ آپ اگر وی آئی پی ایریے میں چلے جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ وہ آپ کو اویلیبل ملے گا, اور اس کی اس طرح سے پیکنگ کی ہوگی کہ ڈرائی فروٹس پاکستان کے پوری دنیا میں مشہور ہیں. بالکل, آم, چاول, یہاں کے جو ہے وہ گندم, یہاں کی کپاس, اور ہم کیا کر رہے ہیں, جو ہمارا مشہور ہے اس چیز کو ہم جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ کٹ کر کے جو ہے وہ اس کو ختم کر رہے ہیں. اور ہم نے کہہ دیا ہم تو غریب ملک ہیں, ہمارے پاس تو جو ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں, ہمیں تو جو ہے وہ یہ بھی ملک پیسے دے دے, ہمیں تو یہ بھی ملک ادھار دے دے, ہمیں تو یہ بھی ملک ادھار دے دے. کس چیز کا ادھار دے دیں, کس چیز کا ادھار دے دیں؟ آپ نے اپنی جگہوں کو گروی رکھ دیا, آپ نے اپنی جگہوں پر غیر قانونی سوسائٹیز بنا دیں, آپ نے زرعی زمین کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک کشکول پکڑے اور جا کے سب کے سامنے جو ہے وہ یہ کرنا شروع کر دیں کہ مجھے پیسے دے دو, میں نے کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے آپ نے پہلے کیا کیا ہے جو اب کرنا ہے؟ 35 سالوں سے آپ نے جو ہے وہ اس ملک کے لیے کیا کیا ہے جو اب آپ کریں گے؟ صرف کیا جال بچھا دینا سڑکوں کا یہ کام تھا؟ کیا جو ہے وہ انڈر پاسز اور جو ہے وہ فلائی اوورز بنا دینے سے جو ہے وہ بات ختم ہو گئی؟ لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا, لوگوں کے پاس آپ نے گندم کی پیداوار میں اضافہ نہیں کیا, آپ نے گندم کو ذخیرہ کروانا شروع کر دیا, آپ نے کپاس کی پیداوار پہ کانسنٹریشن نہیں کی. اب جا کے یہ سارے کام ہو رہے ہیں جب سب کچھ تباہ ہو چکا ہے, اب جا کے یہ کام ہو رہے ہیں. یہ جو گندم کی بات آپ کر رہے ہیں, اس ٹائم گندم کا میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ بحران آنے والا ہے, اور اس کے اوپر ہمیں یہ آٹا جو ہے نا وہ 2 بوند آٹا نہیں ملنا. اس کی مین ریزن ہی یہ ہے, انہوں نے پہلے ہی کاروائیاں شروع کرنے کا انیشیٹو کیوں لیا؟ ذخیرہ اندوزی جو ہے اسی لیے کی جا رہی ہے کہ وہ امیر آدمی کو ملے گا, بھاری اماؤنٹ میں نکالا جائے گا. جب آٹا غائب ہو جائے گا مارکیٹ سے تو غریب آدمی جو ہے وہ پھر چھین کر آٹا کھائے گا. آج میں آ رہی تھی تو سڑک پہ جو ہے وہ ایک آٹے کا ٹرک جا رہا تھا, اچانک سے میرے ذہن میں عجیب سی بات آئی. میں نے کہا دیکھو آج یہ کتنے مزے سے جو ہے وہ یہ ٹرک آٹے کا بھرا ہوا, نہ اس میں کوئی جو ہے وہ انہوں نے اس کو باندھا ہوا ہے, نہ کچھ کیا ہوا ہے, کھلے عام جو ہے وہ سڑک سے جا رہا ہے. لیکن ایک وقت پاکستان میں ایسا آنے والا ہے کہ یہ آٹے کے ٹرک اس طرح کھلے عام یہاں پر جا نہیں پائیں گے, لوگ انہیں رستے میں ہی لوٹ لیں گے. آپ یقین کریں کہ آج جو ہے میں یہ سوچتی بھی آ رہی ہوں کہ یہ اللہ نہ کرے کہ یہ دور جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں کبھی دیکھنا پڑے. سچویشن یہ ہو چکی ہے.
ہمارے اداروں کو جو ہے نا وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ جو پاکستان کی جو زرخیز مٹی ہے یہ سونا اگلنا پھر شروع کرے گی۔ آپ نے سنا ہے اس کا نام؟ ایمانداری کیا ہوتی ہے؟ اکثر کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی تک سنتے آ رہے ہیں۔ ایمانداری پہ ہماری کہانیاں ہیں نا، وہ حاتم طائی کی ایمانداری پہ کہانیاں، پھر وہ کہانیوں میں ہی ہوتا ہے، حقیقت میں ایمانداری کہاں ہے؟ حقیقت میں صرف کرسی کی لڑائی کے پیچھے ایمانداری چل رہی ہے کہ یہ ایمانداری کا صرف لفظ ہے جو کتابوں تک محدود ہو کے رہ گیا۔ ایمانداری نہ تو ہماری نظروں میں ہے، نہ ہماری اندر ہے، نہ باہر ہے، نہ ہم کسی کام میں جو ہے وہ ایمانداری کا استعمال کرتے ہیں۔ بے ایمانی سے ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، رشتوں میں بے ایمانی ہے، اپنی زمین کے ساتھ بے ایمانی ہے، بالکل ایسے اپنی زراعت کے ساتھ بے ایمانی ہے، اپنی جو ہے وہ چلنے پھرنے زندگی گزارنے کے طریقوں کے ساتھ بے ایمانی ہے، اپنے بولنے میں بے ایمانی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ہر لمحہ ہمارے پاس جو ہے وہ سچ بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ تو جہاں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں وہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ انیشیٹو لے لیا ہے کوئی کہ آپ جو ہے وہ ایک پراپر ہدف کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرے گا گندم کی یا کپاس کی تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، تو یہ آنے والے وقت میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ہمارے لیے یوزفل ہوگا۔ نہیں، یہ لیا نہیں جائے گا، یہ لیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5-7 دن کے اندر بہت زیادہ گودام جو ہے نا انہوں نے پکڑے ہیں، اور پکڑنے کے بعد ان کی ساری گندم محکمہ فوڈ کے گوداموں میں منتقل کر دی گئی ہے تاکہ اس کا بھی ریلیف عوام کو مل سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عوام کو اس کا ریلیف ملے گا یا اسی طرح سے پھر وہ جو بلیک میلر مافیا یا ذخیرہ اندوز لوگ ہیں آپ نے مجھے ایک اور پوائنٹ دے دیا ہے۔ اب میں اس پوائنٹ پہ ایسی بات کر دوں گی یہاں پہ کہ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پلر ہل جائیں گے، پھر یہاں پہ پھر وہ کہیں گے کہ جی ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں کرتی ہیں۔ میں کیا کروں، میں سچ بولتی ہوں بھائی، میرا پرابلم ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، آنے والے وقت میں جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اور یہ جو چیزیں جو ہے وہ اسٹاک کہاں کی جا رہی ہیں یہ کبھی ملیں گی بھی عوام کو کہ نہیں ملیں گی، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ پھر بات کریں گے کبھی۔ بہرحال بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ ایک بہت اہم اور بڑا موضوع ہے، کھائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے؟ اگر کھائیں گے نہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ انسان کے پاس اگر خوراک ہی نہ ہو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اس کے ملک میں خوراک ہی ختم ہو جائے، اس کی زرعی زمین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو پھر وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ یہ سوال میں آپ کی طرف چھوڑے جاتی ہوں، اس کا جواب بھی آپ ہی تلاش کریں گے، کیونکہ آج بھی اگر ہم نہ بولیں تو ہمیشہ خاموشی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن جائے گی۔ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے فوری بعد واپس ایک اور اہم موضوع ہے۔ ابھی ہم جو ہے وہ شوگر کے حوالے سے بات کریں گے، چینی کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ گنے کی کاشت جو ہے اس حوالے سے کیا انیشیٹو لیے گئے ہیں، اور چینی آگے آنے والے وقت میں جو ہے وہ سٹاک بڑھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا قیمت بڑھائی جا رہی ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا آپ کے لیے جو ہے وہ معاملہ ہے، اس کو سلجھاتے ہیں بریک کے بعد۔